बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेनाम खुदावंद बख्शंदे मेहरबान सलाम अर्ज़ अदब व एहतराम दारम दर खिदमत तमाम हिंदुस्तान व आल इस्लाम। नाज़रीन गिरामी, हम गुलिस्तान सादी का दर्स पढ़ रहे थे और पिछले दर्स में हमने देखा था कि शेख सादी शिराजी ने कितने खूबसूरत अंदाज में अपने ज़माने के बादशाह अताबक जंगी की तारीफ की थी और साथ ही साथ उसके लिए दुआ की थी और उससे ये रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी कि अपने रिकाया में जो फुकरा और गुरबान हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो और हम तुम्हारा शुक्र अदा करेंगे और जज़ा देना, तुम्हें अजर देना अल्लाह ताला का काम है। और साथ ही साथ फिर खित्ते शिराज और पार्स के लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमेशा इस खिता को महफूज रखे, इस खिते को महफूज रखे और किसी किस्म का कोई हसीब या फितना या कोई मुश्किल या तकलीफ तेरी सल्तनत के होते हुए तेरी रहनुमाई में इसे ना पहुंचे। तो नाज़रीन गिरामी, आज के इस दर्स में हम देखेंगे कि सादी शिराजी ने गुलिस्तान लिखने की एक वजह बयान की है। हम उसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही फारसी जो है, फारसी जो लिखी है उसका तर्जमा देखेंगे कि उसको हम उसके तमाम अल्फाज हैं उनको डिस्कस करेंगे और वो हमारे जो सादी ने हमारे लिए लिखे हैं उनमें से मोती इस्तेखराज करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलें, स्क्रीन पे हम देखते हैं कि आज के दर्स में सादी शिराजी हमारे लिए क्या लिखते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप लिखते हैं कि एक शब अमूल अय्याम गुज़श्ते में करदम बगैर उम्र तलफ करदे तासुफ में कोदम व संग सराचे दिल बे अलमास औदीदे में सुफ्तम व इन बैठा मनासिब औल खुद में गुफ्ता। कहते हैं कि एक शब, एक रात की बात है। अमूल अय्याम गुज़श्ते में करदम, अमूल कहते हैं फिक्र करना, सोचना, सोचो विचार करना। अय्याम गुज़श्ते, अय्याम कहते हैं दिन को, गुज़श्ते जो गुजर चुके हैं। गुज़श्ता दिनों की बातें मैं याद कर रहा था, सोच रहा था एक शब, एक रात को। अब मैं उम्र तलब कर दे तासुफ में खोरता, और जो उम्र मैंने तलब कर दी है, ज़ाया कर दी है, तासुफ में खुर्दम, मैं उस पर अफसोस कर रहा था। वह संग सराची दिल में अलमास और दीदे में सुफ्तम, और संग कहते हैं पत्थर को, सराचे कहते हैं एक छोटी इमारत को। सराची दिल, जो दिल में एक छोटी सी इमारत है, छोटा सा मकान है जो पत्थर का बना हुआ है। यानी कि जो मेरा दिल है उसमें जो पत्थर जैसा मेरा जो दिल है, जिसपे कोई असर नहीं होता था, हमेशा बुरे काम करता था या दुनिया की तरफ मैं बहुत ज्यादा माइल था, उस दिल के उस पत्थर को मैं, पत्थर दिल को बेसिकली, उस पत्थर दिल को बे अलमा से अवदीदे में सुफ्ता हूँ, आंखों के मोतियों से, आंखों के अलमास, यानी कि यहाँ पे जो अपने आंसू में उसको अलमास से तशबीह दी है, यानी कीमती आंसुओं से मैं उसको रो रहा था या मैं धो रहा था या साफ कर रहा था। सुफ्तन होता है, सुफ्तन होता है परोना। तो अगर मुहावरतन इसका तर्जुमा करेंगे तो मैं अपने पत्थर दिल को अपने आंखों से, अपने आंसुओं से धो रहा था। और मैं इस रोने की हालत में मैंने वह ईद बैठा मुनासिब खालिक खुद नहीं गुफ्ता, और कुछ ये जो अशआर हैं मैंने अपनी इस कैफियत के मुताबिक लिखे, कहे। देखते हैं कि वो कौन से अशआर थे जो इन्होंने इस कैफियत में लिखे, जब इन्हें इस बात का अफसोस हो गया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तलब कर दी है, मैं दुनियादार इंसान था, तो मैंने अपनी उम्र सारी तलब कर दी है, तो मैंने जो है अब जो मेरी कुछ उम्र रह गई है, तो उसके मुताबिक इन्होंने क्या अशआर लिखे। देखते हैं कि लिखते हैं, हरदम अस उम्र मी रवद नफसी, हरदम अस उमर मी रवद मी रवद नफसी जो नगह निकुनम न मौंदे बसी। कहते हैं कि हरदम अस उमर मी रफस, उम्र है या उम्र है, उम्र उम्र बख्शीश के मैंने उम्र कह दिया कि उम्र है। हरदम अस उम्र मी रवद नफसी जो नगह निकुनम न मौंदे बसी। बात का ऐसा होता है कि बहुत आसान अल्फाज होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो जुबान से उतर जाती है, इसलिए अच्छी बात होती है कि देख ले, चेक कर ले। ये लफ्ज़ उम्र है, हरदम अस उम्र मी रवद नफसी निगाह कुनम न मौंदे बसी। हरदम, हर लफ्ज़, हर का, अस उम्र मेरी उम्र, मी रवद नफसी मेरी उम्र से तो मेरे सांस वो कम हो रहे हैं, मेरी जिंदगी के सांस कम हो रहे हैं, मेरी जिंदगी गुजर रही है। मी रवद नफस, नफस कहते हैं सांस को, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। जो निगाह मीखू न मौंदे बसी, जब अपनी जिंदगी की तरफ नजर बढ़ाता हूँ, अपनी जिंदगी को देखता हूँ, तो जो चीज मेरे सामने आती है
وہ یہ کہ میرے پاس سے تو بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. تو جو نگاہ میں جب میں دیکھتا ہوں نہ ماندے بسی کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. لکھتے ہیں ای کہ 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روز دریابی. ای کہ 50 رفت و در خوابی، کہتے ہیں کہ تیری عمر 50 سال ہے جو چلی گئی ہے، ختم ہو چکی ہے. و در خوابی، اور ابھی تک تم خواب غفلت میں سو رہے ہو. مگر این 5 روز دریابی، مگر ابھی بھی 5 دن تمہارے پاس پڑے ہیں، یعنی کہ بہت کم وقت تمہارے پاس رہ گیا ہے. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ان ایام میں بھی تم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر کہتے ہیں خجل آن کس کے رفت و کار نسا ہو سے رحلت زدن و بار نسا. خجل آن کس، کہتے ہیں وہ شخص بہت شرمندہ ہے، اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ رفت وقار نسا، کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، وفات پا گیا. وقار نسا، اور اس نے کوئی کام نہیں کیا، یعنی اس نے کوئی تیاری نہیں کی آخرت کی. وہ سے رحلت زدن، جانے کا، کوچ کا وقت ہو چکا. بار نہ ساخت، اور اس نے کوئی سامان نہیں باندھا. بار کہتے ہیں سامان کو، یعنی اس نے تیاری نہیں کی آخرت کی، اور کوئی جو ہے آمادہ نہیں ہے، تیار نہیں ہے، اور آخرت کے بارے میں ذرا بھی فکر نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں خواب نشین بامداد دلیل باز دارد پیاده را ز سبیل. وہ کہتے ہیں کہ خواب نشین، جو میٹھی نیند ہے، نشین کہتے ہیں میٹھی کو، میٹھی نیند بامداد رگیل، جس دن آپ نے جانا ہو جانے والی صبح کو، کوچ کی صبح کو جو میٹھی نیند ہوتی ہے، باز دارد پیاده را ز سبیل، چلنے والے کو راستہ طے کرنے سے روکتی ہے. اور آگے کے خواب نشین سے حضرت شیخ سعدی شیرازی اس دنیا کی نیند لے رہے ہیں کہ میٹھی نیند ہے، انسان دنیا داری میں کھویا ہوا ہے، دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے، اور اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. اور یہی جو خواب نشین ہے، دنیا کی لذتیں ہیں، جب جانے کا وقت آتا ہے تو انسان کو یا اچھے کام کرنے کا وقت آتا ہے، یا دل چاہتا ہے تو اسے چلنے سے آخرت کی طرف، اچھے کام کرنے کی طرف اس کو روکتا ہے. اور خواب نشین کو بہرحال شیخ سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑو اور آخرت کی طرف سفر اختیار کرو اور آخرت کو سوچو. پھر ساتھ ہی نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر ایک قومت عمارتی 9 سال رفت و منزل به دیگری پرداخت. کہتے ہیں جو بھی اس دنیا میں آیا، ہر ایک قومت جو بھی آیا، عمارتی 9 سال، اس نے ایک نئی عمارت بنائی. مثلا انسان اس دنیا میں آتا ہے، ایک نئی زندگی بناتا ہے. کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، بہت سارے کام اس دنیا میں کرتے ہیں. ایک نئی زندگی، ایک نیا چہرہ ہوتا ہے، نئی زندگی ہوتی ہے. رفت و منزل بے دیگری پھٹا، اور وہ بلاخر چلا گیا اس دنیا سے. انسان کچھ 50 سال زندہ رہتے ہیں، 60 سال زندہ رہتے ہیں، 70 سال، 80 سال، جتنے بھی، ہر ایک نے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ہر حال جانا ہی جانا ہے. کہتے ہیں کہ جو بھی آیا اس دنیا میں وہ چلا گیا. وہ منزل بے دیگری پردہ، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا تھا اس نے دوسرے کو دے دیا. دوسرے کو جو اس کے بعد آئے گا وہ اس چیزوں پر قبضہ کر لے گا، وہ اس کی ہو جائے گی. یعنی آپ نے جو کچھ بھی اس دنیا میں بنایا ہے وہ یہاں پہ ہی رہ جانا ہے، وہ آپ اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. اور پھر جو دوسرا آئے گا وہ آپ کی چیزیں استعمال کرے گا، اور وہ گھر جو آپ نے بہت محنت سے، بہت پیار سے، بہت محبت سے بنایا تھا، اس گھر میں کوئی اور رہے گا. وہ بزنس جو آپ نے بہت محبت، محنت اور لگن سے کھڑا کیا تھا، اب اس کو کوئی اور استعمال کرے گا. تو انسان جو کچھ بھی دنیا میں کر لے، انسان نے بہرحال اس دنیا میں جیسے خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے لوٹنا ہے. اور جو چیزیں بھی وہ جمع کرے گا، وہ بہرحال دنیا میں جو بھی کام کرے گا، دنیا داری کے جو بھی کام کرے گا، وہ بہرحال دنیا میں ہی رہ جائیں گے، وہ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. اگلے شعر میں کہتے ہیں وہ آن جگر پخت ہم چنین حواسی این عمارت بسر نہ برت کیسی. کہتے ہیں جو شخص جس کو یہ چیزیں ملی، اس نے بھی ہم حوث اختیار کی، حوث اپنے اندر رکھی، اور اس نے وہ بھی دنیا داری میں پڑ گیا. جو چیز اسے وراثت میں ملی تھی، ورثے میں ملی تھی، وہ اس نے حوث اختیار کرتے ہوئے، حوث لالچ میں اس کو وہی کام کیے جو اس کے پہلے والے نے کیے تھے. دنیا داری میں مائل ہو گیا اور دنیا کی طرف وہ کھو گیا. وین عمارت بسر نہ برت کیسی، جو بھی اس عمارت میں آتا ہے، جو بھی اس عمارت میں آتا ہے، وہ بہرحال اس دنیا سے اس نے جانا ہی ہوتا ہے. وہ یہ عمارت جو ہے یہ عارضی ہے، یہ اس کا جو کوئی بھی ٹھکانا نہیں ہے. تو شیخ سعدی بہرحال کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ
انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی چیزیں بنا دے، وہ سب کی سب چیزیں اس نے یہاں ہی چھوڑ کے جانی ہے۔ کیا کہتے ہیں، یار ناپائیدار دوست مدار، دوستی را نشاید این غدار۔ دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ جو دوست ہے اس میں ناپائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ یار ناپائیدار یعنی دنیا جو ناپائیدار ہے، مضبوط نہیں ہے، پکی نہیں ہے، رہنے والی نہیں ہے، اس کے ساتھ تم دوستی نہ کرو۔ دوست مدار، تم دوستی نہ کرو۔ دوستی را نشاید این غدار، یہ غدار دنیا جو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دوستی کے محبت کے دوستی کے قابل نہیں ہے، تو اسے دوستی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں نیک و بد ہمی بباید مر کنک آن کس که گویی نیکی برد۔ کہتے ہیں نیک اور بد جو بھی ہے اس نے ایک نہ ایک دن فوت ہو جانا ہے۔ کنک آن کس که گویی نیکی برد، خنک سے مراد ہوتا ہے ٹھنڈا، لیکن اچھا انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اس دنیا سے نیکی کو لے جائے گا، نیکی کے کام کرے گا، وہی اگلے جہان میں ایک آسودہ، ایک آسائش والی، ایک میٹھی زندگی اور ایک سکون والی زندگی گزارے گا۔ کہتے ہیں برگ عیشی به گور خویش فرشت، کس نیارد ز پس به پیش فرشت۔ کہتے ہیں برگ عیشی، دنیا، آسودگی، آسائش کے جو کام ہیں، ٹھیک ہے، برگ کہتے ہیں پتے کو، عیشی کہتے ہیں آسودگی، ٹھیک ہے، راحتی کی جو تم نے کام ہے، جو کام ہے، جو راحتی کا پتا ہے، مراد یہ کہ آسانی اور آسودگی جو ہے، اچھے کام کرو۔ یہ جو برگ عیشی ہے، آسودگی ہے، وہ بے گور خویش اپنی قبر کی طرف بھیجو۔ مراد یہ کہ اپنی آخرت کے لیے اچھے کام کرو، اچھی زندگی گزارو۔ ایس نے عورت سے بس کوئی پیچھے سے تمہارے جو اچھے کام ہیں، اچھی زندگی ہے، نیکی والی زندگی ہے، وہ تمہیں پیچھے سے کوئی نہیں بھیجے گا، یا تمہارے لیے جو کام جو تم نے دنیا میں کر لیے وہی تم اچھے کام، اچھی نیکیاں کر لی وہی تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، پیچھے سے کوئی تمہیں نہیں بھیجے گا۔ پیش فرشتے، تم پہلے سے ہی آگے بھیجو، یعنی یہاں پہ جو تم نیکیاں کرو گے اس کا جزا، اس کی پاداش، اس کا ثواب جو ہے تمہیں آخرت میں ملے گا، اور وہی برگ عیش ہوگا، ایک آسودہ زندگی ہوگی، ایک آسودہ راحت والی مزیدار زندگی تمہیں ملے گی، تو وہی تم اپنی قبر میں کی طرف بھیجو اور قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ کہتے ہیں عمر برگشت و آفتاب چموز، اندکی باند و خواجے غرے خنوس۔ کر رہے ہیں یا پورے ہے، یہ ذرا چیک کر لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی اسپیڈ کچھ سلو ہے۔ دیر لگ رہی ہے، ہمارا اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ عمر برگشت آفتاب چموز، وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے، جو آپ کو تمہیں زندگی ملی ہے، وہ ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے، لذت والی ہے، اس میں مزہ ہے۔ آفتاب چموز، لیکن جو سورج ہے وہ تموز ایک مہینہ ہوتا ہے جو گرم ہوتا ہے، گرمیوں کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن آفتاب جو ہے وہ جلتا ہے، آپ پتہ ہے۔ حتیٰ کہ مراد یہ کہ جو دنیا ہے وہ تمہیں بڑی میٹھی لگتی ہے، لیکن آفتاب چموز، لیکن جو آخرت ہے، اگر تم نے دنیا میں اچھے کام نہ کیے تو آخرت میں جو سورج کی طرح کی گرمی ہے، یعنی کہ جو آگ ہے وہ تمہیں پہنچے گی، جلتی ہوئی تپتی ہوئی آگ میں تم جلو گے۔ غرے ہے لفظ میں، تلفظ اس کا غرے ہے۔ کہتے ہیں اندکی امام و خواجے غرے ہنوس، وہ کہتے ہیں زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، وہ خواجے اپنے آپ کہتے ہیں، خواجے سردار، وہ خواجے غرے ابھی تک دھوکے میں ہے، ٹھیک ہے۔ غرے کہتے ہیں دھوکا، یعنی غرے کہتے ہیں مغرور کو، ٹھیک ہے، ابھی تک مغرور ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہی سب کچھ ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، اس کے پاس کوئی مقام و مرتبہ ہے، تو وہ اپنی غرور میں، اپنی انا میں، اپنے تکبر میں کھویا ہوا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ تو خواجہ یعنی سردار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مراد یہ کہ ابھی تک وہ غرور اور تکبر کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ دنیا برف ہے، ٹھنڈی ہے، ایک دم گزر جاتی ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ چلتے ہوئے آفتاب اور سورج کی طرح ہے۔ تو بہرحال اس غرور کو چھوڑ دینا چاہیے، تکبر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں آئی تو ہی دست رفتے در بازار، تر سمجھ اور نیا وری دستار۔ کہتے ہیں کہ اے خواجہ، اپنے آپ کہہ رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں کہ ائی تو ہی دست رفتے در بازار، اے خالی ہاتھ تم چلے جاؤ گے بازار میں، ہر سمجھ پر نیا وری دستار، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہاری جو دستار ہے، کہیں عزت ہے، وہ تمہاری وہاں پہ آبرو ریزی نہ ہو جائے، یعنی تمہاری عزت ہے، تمہاری دستار جو ہے، تمہاری پگڑی جو ہے وہ اتار نہ دی جائے۔
مراد یہ کہ اگر تو اس استعارت لے رہے ہیں، اس کا مطلب بازار سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں مجھے یہ ڈر ہے کہ تم شاید اس دنیا سے کہیں خالی ہاتھ نہ چلے جاؤ، اور اگر تم دنیا سے آخرت میں یعنی اگلے جہان میں خالی ہاتھ چلے جاؤ گے تو وہ عزت جو تم نے یہاں پہ کمائی ہے، سمجھتے ہو کہ میں بہت عزت دار انسان ہوں، میرے پاس مقام ہے، مرتبہ ہے، وہاں پہ جا کے کوئی مرتبہ کوئی مقام دنیا کا تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ وہاں پہ وہی ہوگا جو تم نے اچھے اعمال نیک اعمال دنیا میں بجائے لائے ہوں گے، اور تمہاری عزت وہاں پہ دھری کی دھری رہ جائے گی جو تم نے یہاں پہ کمائی ہے۔ تو ہی دست رفتن مراد یہ کہ خالی ہاتھ بغیر نیکیوں کے اس دنیا سے جانا ہے۔ کہتے ہیں ہر کے مزروع خود بخورج بے قویت وقت خیر منش پوشے اور چیب۔ یہ صرف میں چیک کروں کہ یہ خیر منش ہے، یہ خرمنش ہے تلفظ اس کا۔ نیٹ کی سپیڈ کم ہے، ہم پہلے کہہ سکتے ہیں ہر کی مزروع خود بخورج بے قویت۔ کہتے ہیں ہر کسی نے، مزروع کہتے ہیں اپنی کھیتی کو، اپنی فصل کو، ہر کے مزروع خود بخورج جو بھی اپنی کھیتی کھائے گا، بے قویت، قویت کہتے ہیں کچا پکا ہوا نہ، جو بھی اپنی کھیتی جو ہے، اپنی فصل جو ہے وہ ایسے حال میں کھائے گا کہ وہ کچی ہوگی۔ ایک منٹ۔ وقت خیرمنش، جب خرمنش کہتے ہیں جب آپ فصل کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کا ڈھیر لگا رہے ہوتے ہیں، باہر ہوتا ہے کاٹنے کے، جب اس کے فصل کو کاٹنا ہوتا ہے، فصل کے کاٹنے کے وقت خوشی باید چیز، اس کو جو خوشہ ہے وہی ملے گا۔ مراد یہ کہ اس کو پکا ہوا پھل نہیں ملے گا، اس کو مکمل پھل نہیں ملے گا، اس کو صرف ڈنٹل ہی ملے گی، اس کو صرف بالیاں ہی اس کی چبنی پڑے گی۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں اگر انسان خرمن بھی ہیں اور خرمن یہ شاباش نہیں مسئول درو شده و روی هم ریخته که هنوز نکوبیده و کاخ خون را جدا نکرده۔ وہی جو فصل اتاری ہوتی ہے، فصل کاٹی ہوتی ہے اور اس میں ابھی گھاس پھوس وغیرہ بھی ملا ہوتا ہے اور ایک ڈھیر کی شکل میں ہوتا ہے، وہی کہتے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا میں اگر اس دنیا میں اپنا جو کھیتی ہے وہ کچی کھا جائے گا، جب خرمنش جب اس کے کاٹنے کا ٹائم آئے گا تو وہ پھل کے بجائے صرف اور صرف بالیاں ہی چنے گا۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں شیخ سعدی شیرازی نے بڑے خوبصورت انداز میں دنیا کی حقیقت کو سمجھایا ہے، دنیا کے بارے میں بتایا ہے کہ دنیا جو ہے وہ یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو بھی یہاں آیا ہے، جو بھی یہاں پہ کچھ لایا ہے، اس نے بہرحال اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں دنیا کی حقیقت انہوں نے ان اشعار میں بیان کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے فارسی آسان لگ رہی ہوگی، فارسی مشکل نہیں ہے، فارسی اردو کے بالکل قریب ہے، بالکل اردو سے ملتی جلتی ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی الفابیٹ ہیں، وہی حروف تہجی ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جو درس ہوگا ہم 57 سے شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اگلے درس میں دباشا میں گلستان سعدی کے دباشا میں شیخ سعدی شیرازی کیا لکھتے ہیں۔